अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अमंग स्कूल चिल्ड्रन विलियम बटलर यीट्स की नज़म का तर्जुमा पढ़ेंगे। विलियम बटलर यीट्स 1922 में ये जो शायर है आयरिश फ्री स्टेट का पार्लियामेंट का सेनेटर बना और उसके बाद उसको कहा गया कि एक स्कूल का विजिट करें। तो उसने फिर स्कूल के विजिट के दौरान एक तजुर्बा जो उसको ज़हनी तौर पे हुआ, अकली तौर पे दानिश में, तो उसने उसको नज़म की सूरत में लिखा है। बड़ी खूबसूरत नज़म है। इसके मौजू में जनाब जवानी, बुढ़ापा, स्कूल की ज़िंदगी और दानिश, मोहब्बत और दर्द है। और ये ओटावा रामा में लिखी गई है और मॉडगन जो उसकी महबूबा थी उसकी याद इसमें काफ़ी सारी मिलती है। पहले 5 बंद जो हैं वो ज़ाती तनाजुर में लिखे गए हैं। उनमें जवानी, बुढ़ापा और मोहब्बत को बयान किया गया और हर बंद में अलग-अलग मौजू है। इसमें 8 बंद हैं और हर बंद में एक नया मौजू हमें मिलता है। तो चलें इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम, मैं बड़े स्कूल के कमरे से चलता हुआ गुजर रहा हूं, क्वेश्चनिंग और सवाल करता जा रहा हूं। ठीक है। अकाइंड एक मेहरबान ओल्ड बूढ़ी नन रहबा इन अ वाइट सफेद हुड टोपी में रिप्लाईज जवाब दे रही है। अब मैं इंस्पेक्टर हूं और क्वेश्चन कर रहा हूं स्कूल बच्चों के बारे में। और उसके बाद मतलब है कि भी मुझे जो है ना वो एक बूढ़ी राहबा जो बड़ी मेहरबान है और वो जवाब देती जा रही है। उसने क्या जवाब दिया कि बच्चे क्या सीखते हैं? द चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते हैं टू साइफर, कैलकुलेट करना, जमा करना, एंड टू सिंग। बच्चे यहाँ पर हिसाब सीखते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं और गुलकारी सीखते हैं। टू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री, और वो किताबी मुतालिया और तारीख भी सीखते हैं। टू कट एंड स्यू, वो सिलाई कढ़ाई यहाँ पे सीखते हैं। बी नीट इन एवरीथिंग, और ये भी सीखते हैं कि तुमने हर मामलात में साफ सुथरा रहना है। इन द बेस्ट मॉडर्न वे, और बेहतरीन जदीद अंदाज में जिंदगी गुजारनी है। द चिल्ड्रंस आई, अब इस दौरान में जब क्वेश्चनिंग और आंसरिंग हो रही है तो इस दौरान में बच्चों की आंखें इन मोमेंट्री वंडर, लम्हाती हैरत में, स्टेयर अपॉन, तकती हैं, आ 60-year-old स्माइलिंग पब्लिक मैन, एक 60 साला मुस्कुराते अवामी शख्स यानी शायर को बच्चे देख रहे हैं और वो मतलब है कि सवाल और जवाब हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम वी गो टू द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में हमें मतलब है कि भी एक कहानी मिलती है लेडा एंड स्वान की। लेडा और स्वान की हमें शायरी मिलती है। उसमें यह था कि यूनानी मिथ में लेडा का ज़्यूस देवता ने हंस या स्वान के रूप में रेप किया था और वहां से हेलन पैदा हुई जो बहुत खूबसूरत थी। अ ड्रीम ऑफ अ लेडाइन ब्यूटी, एक लेडाइन के वजूद, हेलन या मेरी महबूबा मॉडगन का मुझे ख्वाब सा आने लगता है। अब वो बच्चों के इसी स्कूल के दौरे के दौरान उसको मतलब है कि अपनी महबूबा की याद आ जाती है। बेंट के जैसे वो झुकी है अबावा सिंकिंग फायर, खत्म होती आग के साथ। अब वो उसको किस तरह उसका अपनी महबूबा याद आती है कि वो एक जैसे इतनी खूबसूरत जैसे हेलन हो और वो खत्म होती आग के सामने बैठी है। अ टेल दैट शी टोल्ड ऑफ हार्श प्रूफ, और उसे उसको एक कहानी याद आती है जब उसकी महबूबा मॉडगन ने उसको सुनाई थी जिसमें उसको हार्श रिप्रूफ यानी सख्त तनकीद का या झिड़क का सामना करना पड़ा था। ट्रिवियल इवेंट, एक छोटी सी बात पर, दैट चेंज्ड सम चाइल्डिश ट्रेजेडी। इसमें उसने उस छोटे से वाकये ने, उस मामूली बचपन के वाकये ने उस दिन को अलमीन में बदल कर रख दिया था। यानी छोटी बात पे उसको इतना झिड़का गया तो अब उसका दुख जो है ना वो शहर महसूस कर रहा है। टोड बताया, ठीक है ना। एंड इट सीम दैट आवर टू नेचर्स ब्लेंट, और ऐसा लगता है, ठीक है ना, ब्लेंट का मतलब होता है मिलना, ठीक है ना। अब यह है कि भी ब्लेंट इनटू स्फीयर फ्रॉम यूथफुल सिंपैथी, ऐसा लगता है कि हमारी दो फितरतें या हमारी दो मतलब है कि वजूद या दो रूहें मिलकर यूथफुल सिंपैथी, जवानी और रहम के दायरे में मिलकर एक हो गई है। ठीक है ना। अब इसमें हमें एक मतलब है कि भी जो है ना वो प्लेटो का नजरिया डिस्कस किया गया है। ठीक है ना।
پلیٹو کا نظریہ یہ تھا کہ مرد اور عورت کو پہلے ایک وجود میں بنایا گیا تھا، جنہیں بعد میں کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ وجود بہت طاقتور تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، انسانوں کو بدل کے کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا آپ کے اس کے فلسفے کے مطابق، مگر میرے مطابق ہماری جو محبت ہے، ہمارے درمیان جو رحم اور جوانی کے دائرے میں ہماری روحیں ایک مطلب ہے کہ ہو گئے ہیں، یعنی ہم تقسیم نہیں ہوئے، اور ایلس نہیں تو ٹو الٹر پلیٹوز پیرابل۔ پلیٹوز پیرابل یہ دیکھیں ہمیں مطلب ہے کہ ایلوٹریشن کا استعمال اس میں ملتا ہے، پلیٹوز پیرابل، پاپا کی آواز۔ اگر ہم افلاطون کی حکایت کو بدل کر دیکھیں، ٹھیک ہے نا، انٹو دا یولک اینڈ وائٹ آف ون شیل، کہ انڈے میں سفیدی اور زردی ایک ہی خول میں ہوتی ہیں، یعنی انڈا میں حالانکہ سفیدی اور زردی دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن ایک شیل انہیں ایک بنا دیتا ہے، اسی طرح ہماری جوانی اور محبت نے ہمیں ایک کر دیا اور ہم مختلف نہیں ہیں۔ تو اس میں مطلب ہے کہ بڑی خوبصورت انداز میں اس نے مطلب ہے کہ پلیٹو کی فلسفے کو چیلنج کر دیا ہے۔ نیکسٹ اینجے میں وہ کہتا ہے اینڈ تھنکنگ، ٹھیک ہے نا، سوچنے لگتا ہوں، آف دیٹ فٹ آف گریف اور ایج، میں اس ترنگ فٹ کو جو ہے نا وہ سوچنے لگتا ہوں، گریف دکھ یا ریج، غصے یا تیش کے، ٹھیک ہے نا، اپنی محبوبہ مارڈگن کے دکھ یا تیش کی ترنگ کو وہ شہر ادھر محسوس کرنے لگتا ہے۔ I look upon one child after other there، میں وہاں ایک کے بعد دوسرے بچے کو دیکھنے لگتا ہوں، اب بچوں کے اوپر اس کی نگاہ پڑنے لگتی ہے، and wonder if she stood so at that age، تو وہ تخیل میں اتنا گہرا چلا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی عمر میں ایسی ہی دکھتی ہوگی، یعنی اس کی محبوبہ جو ہے وہ جسے یاد کر رہا ہے مارڈگن کو، تو بچوں کو دیکھ کے وہ سوچتا ہے کہ وہ ان بچوں کی عمر میں جب ہوگی تو وہ ایسی ہی ہوگی۔ اینڈ ایون ڈاٹر آف دا سوان کینچر، اب یہ ہے کہ وہ سوان کی بیٹی، یعنی مطلب ہے کہ زیوس کی جو بیٹی تھی، سوان کی صورت میں اس نے لیڈا کا ریپ کیا تھا، اور ہیلن کی وہ بات کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہیلن کی بیٹی کی طرح خوبصورت ہوگی میری مارڈگن، وہ کہتا ہے سم تھنگ آف ایوری پیڈلرز ہیریٹیج، اور یہی جیسا مطلب ہے کہ ہر کشتی چلانے والے کشتی بان کا ورثہ ہوتا ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے، اینڈ ہیڈ دیٹ کلر اپان چیک اور ہیئر، کہ اس کا رنگ بھی انہی کے گالوں یا بالوں جیسا ہوگا، یعنی مطلب ہے کہ کشتی بان کا ورثہ کیا ہے کہ مشقت تھپیڑوں کی زندگی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ان کا ورثہ ہوتا ہے۔ and thereupon my heart is driven wild، اور اسی سوچ پر میرا دل قابو سے نکل جاتا ہے، she stands before me as a living child، کہ وہ جیسے زندہ بچے کی صورت میرے سامنے کھڑی ہے۔ اب اس کی پاور آف امیجنیشن کو ہم دیکھیں تو شاعر جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے اس عمر میں میری محبوبہ بھی اسی طرح ہوتی ہوگی تو وہ کتنی پیاری لگتی ہوگی، جیسے کسی دیوتا کے بچہ ہو یا مطلب ہے کہ ہیلن ہو، اور وہ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی محبوبہ کا سراپا جو ہے نا وہ مختلف اور معصوم شکل میں آ جاتا ہے۔ اب ہم سٹینزا 4 کی طرف جاتے ہیں۔ ہر پریزنٹ امیج، اب وہ کہتا ہے کہ موجودہ سراپا جو اس کی موجودہ شکل ہے محبوبہ کی، فلوٹس انٹو مائنڈ، میرے ذہن میں میری محبوبہ کا موجودہ سراپا تیرنے لگتا ہے کہ وہ اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی، موجودہ سراپا ڈیڈ کوارٹرو سینٹو فنگر فیشنٹ، کہ کوارٹرو سینٹو کو ہم نے سمجھنا ہے، کوارٹرو سینٹو کا مطلب ہوتا ہے 400، اگر ہم لٹریری اس کا مطلب کریں تو 400، اور یہ ایک پینٹنگ کا نام ہے جو اٹلی کے رینیسنس یا نشاط ثانیہ میں 1400 صدی میں جو ہے نا اس کو بنایا گیا تھا، کوارٹرو سینٹو کی طرح وہ اس کو شباہت دیتا ہے کہ کیا کوارٹرو سینٹو پینٹنگ بنانے والی انگلیوں نے بھی اسے تراشا ہوگا، یعنی وہ اتنی حسین ہے، ہالو آف چیک ایز دو اٹ ڈرینک دا ونڈ، اب تو وہ بوڑھی اس طرح ہوگی کہ اس کے گال ایسے پچک گئے ہوں گے کہ جیسے وہ ہوا پیتی ہے، and took a mess of shadow for its meat،
اور وہ گوشت سمجھ کر پرچھایاں کھاتی ہوگی. اب تو میری بھی محبوبہ بوڑھی ہو گئی ہوگی. وہ کہتا ہے اینڈ آئی دو نیور آف لیڈیان کائنڈ, اور میں تو لیڈیان کی طرز کا کبھی نہیں رہا, حسین کبھی نہیں رہا. ہیڈ پریٹی پلومیج وانس, پلومیج پر, ٹھیک ہے نا, اونچ کے تو وہ کہتا ہے کہ کبھی حسین پنکھ ہوا کرتے ہوں گے, اور میں تو ویسا کبھی نہیں رہا. Enough for that, اب یہ بات کافی ہو گئی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بہت ہو گیا. Better to smile on that smile, اب ان بچوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنی محبوبہ کو اب یاد نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ اب بچوں کی مسکراہٹ کو ہی دیکھ کے مسکرانا کافی ہوگا. اور اس کے بعد there is a comfortable kind of old scarecrow, یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اب محبوبہ کو یاد نہیں کرنا چاہتا اور اب ان بچوں کی مسکراہٹ میں گم ہو کے مسکرانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے اور ایسے there is a comfortable, کہ میں جیسے کوئی پرسکون کائنڈ قسم آف اولڈ, پرانے scarecrow کی, پرندوں کو ڈرانے والے, وہ جو پتلے کھیتوں میں لگا دیے جاتے ہیں, میں تو وہ ہوں. اور بچے مسکرا رہے ہیں تو میں تو مطلب ہے کہ میری اور ان کی مسکراہٹ میں یہ فرق ہے کہ وہ فطرتی ہے اور میری بوڑھی مسکراہٹ ڈوبی ہوئی مسکراہٹ ہے. تو مطلب ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنس جو ہے نا شاعر نے کلیئر کیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اسٹینزا 5 میں واٹ یوتھفل مدر, اب وہ ایک اس کا ذہن جھپاکی کھاتا ہے اور مختلف دوسرے انداز میں چلا جاتا ہے. واٹ یوتھفل مدر, کہ جوان ماں, a shape upon her lap, کہ ایک شکل جو اس کی گود میں پڑی ہو, یعنی بچہ. ہانی آف جنریشن, یہ بہت بڑا نظریہ ہے. ہیڈ بیٹریڈ, کہ کیا شہد, نسل کا شہد نے اسے دھوکہ دیا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان ماں نے تازہ بچے کو جنم دیا اور جب اس کو بچہ دیا گیا تو مطلب ہے کہ ہنی آف جنریشن. تو یہ ایک رسم تھی پرانے ادوار میں کہ جب عورت کسی بچے کو جو ہے نا وہ جنم دیتی تھی تو اس کو شہد چٹایا جاتا تھا کہ اس کو سکون ملے. ٹھیک ہے نا, اور یہ نظریہ جو ہے پروفیرا جو ہے نا ایک یونانی فلاسفر تھا, اس کے مضمون کیو آف نم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کیا مطلب ہے کہ بچوں کو جنم دینا اور مطلب ہے کہ وہ شہد چاٹنا کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا اس جوان ماں کو. اینڈ دیٹ مسٹ لیو, وہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ دیر سو لے. اچھا, اب اسے یہ ہے کہ وہ بچہ پیدائش کرنے کے بعد تو اس کو اینڈ دیٹ مسٹ سلیپ, اسے سلایا لٹایا جاتا ہے. شریک, وہ چیختی ہے. اسٹرگل ٹو اسکیپ, وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. اس درد ذہن میں بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف میں اتنا تکلیف ہو سکتی ہے ایز ریکلیکشن, کہ جیسے یاد ہو, آر دا ڈرگ ڈیسائیڈ, یا جیسا کہ اس دوائی نے مطلب ہے کہ جو ہے نا اس کو سکون دینے کے لیے دی جاتی ہے, وہ فیصلہ کرے گی. یعنی کیا جوان ماں جس کی گود میں بچے کو جو نسل کا شہد ہے اسے دھوکہ دیا ہے کہ پیدائش کے وقت اسے سلایا جاتا ہے, وہ چیختی ہے, بھاگنے کی کوشش کرتی ہے, اسے سوچنے دیا جاتا ہے, اسے مطلب ہے کہ وہ خیالوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ یا دوائی اس کو دے دی جاتی ہے, یعنی وہ شہد چٹایا جاتا ہے. would think of her son, اسے سوچنے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچے. Did she put see the shape, but see the shape, کیا اس نے مطلب ہے کہ بھی اس شکل کو دیکھے گی. یعنی ایک مرتبہ تو وہ اس بچے کو مطلب ہے کہ بھی اتنا پیار سے دیکھتی ہے, کیا وہ اب اس شکل کو دیکھ سکے گی. with 60 or more winters on her head, کہ اس کے مطلب ہے کہ سر سفید ہو چکا ہے اور 60 مطلب ہے کہ بھی موسم سرما یعنی برف باریاں اس کے اوپر سے گزر چکی ہیں, اس کا سفید سر ہو چکا ہے کہ کبھی وہ بچہ تھا اور ماں کی گود میں لپٹا تھا اور اب وہ 60 سال کا بندہ ہے. کمپنسیشن, کہ کیا وہ 60 سال کا بچہ تلافی کر سکتا ہے فار دا پینگ آف ہز برتھ, کہ جو اس کی ماں کی تکلیف میں اس نے پیدا کیا تھا. اور دا انسرٹنٹی, یا بے یقینیت آف دس سیٹنگ فورتھ, کہ مطلب ہے کہ اس قسم کی جو مطلب ہے کہ تکلیف شکل ہے اس تکلیف کا تلافی کر سکتی ہے
کہ جب ایک بچہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، کیا یہ سب اس کے درد جو اس کی ماں نے پیدا کرتے وقت سہا تھا، اس کی پیدائش کی درد کو تلافی کر سکتا ہے، یا وہ اسے پیدا کرنے کی سوچ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گی؟ اصل میں یہ ہے کہ بھئی وہ جو تکلیف ہوتی ہے عورت کی، اور بچہ 60 سال میں ہو کے کتنا ڈھل جاتا ہے، یہ ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ بات ہوگی، وہ کہتا ہے۔ اب ہم اگلے سٹینزا 6 کی طرف جاتے ہیں۔ پلیٹو اب وہ مطلب ہے کہ 3 بڑے فلاسفرز کو ڈسکس کرتا ہے، پلیٹو، ارسطوٹل اور پیتھاگورس یعنی فیثاگورس، اور افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کو اس میں ڈسکس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلیٹو نے سوچا تھا نیچر کی فطرت کیا ہوتی ہے، بٹ ایک فوم یا ایک جھاگ کی طرح ہے، that plays upon a costly paradigm of things، جو چیزوں کے قیاس کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ یعنی افلاطون نے کہا تھا کہ یہ دنیا ایک جھاگ کی طرح ہے، یعنی ایک خواب ہے، مایا ہے، سراب ہے، جو ہمارے قیاس کی دائرے میں مطلب ہے کہ قیاس میں مطلب ہے کہ بھی تیرتی رہتی ہے، یعنی یہ دنیا حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ سولجر کا مطلب ہوتا ہے فلپ، شہزادہ فلپ جو بعد میں الیگزینڈر دا گریٹ بنا، یعنی مطلب ہے کہ سکندر اعظم بنا، اور وہ ارسطوٹل کا شاگرد تھا۔ سولجر ارسطوٹل پریڈ دا ٹاس کا مطلب ہوتا ہے کہ تازیانے مارنا، یعنی کوڑے مارنا۔ یعنی ارسطو استاد جو تھا، اس نے سکندر اعظم فوجی کو، جو اس وقت فوجی تھا بہت بڑا، اس کو چابک مارے تھے۔ اپان دا باٹم آف اے کنگ آف کنگز، اور یہ بادشاہوں کے شہنشاہ کے لیے کتنا نیچے کی بات تھی، یعنی تلچھٹ کی بات تھی، یعنی استاد کا درجہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑے بادشاہ کو اتنا لیول تک نیچے لے جا سکتا ہے کہ وہ اس کو چابک مار سکے۔ ورلڈ فیمس، پوری دنیا میں مشہور گولڈن تھائڈ بڑے اعلیٰ نظریات والے پیتھاگورس یعنی فیثاگورس، فنگرڈ اپان اے فڈل سٹک۔ اب اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کی انگلیاں فنگرڈ اپان اے فڈل سٹک، تار کو جو ہے نا ایک مطلب ہے کہ ساز کو بجاتی تھیں، اسٹرنگز یا اس کی تار چھیڑتی تھیں۔ واٹ اے اسٹار سینگ، کتنا بڑا وہ اسٹار تھا، فلاسفر تھا، اور وہ گاتا تھا اینڈ کیئرلیس میوزز ہرڈ، اور لاپرواہ مطلب ہے کہ شاعری کے دیوتا اس کو سنتے تھے۔ اولڈ کلوتھس کے جیسے پرانا لباس ہو، اپان اولڈ سٹکس، وہ پرانی مطلب ہے کہ بھی جو ہے نا لکڑیاں پکڑے بجا رہا ہو، ٹو اسکیئر اے برڈ، کہ وہ پرندوں کو ڈرا سکے۔ یعنی فیثاگورس جب مطلب ہے کہ انگلیاں اس کی بڑے تار کو چھیڑتی تھیں تو بڑے خوبصورت تار مطلب اس سر وہ چھیڑتا تھا، اور وہ کتنا بڑا ستارہ تھا، اور وہ شاعری کا لاپرواہ دیوتا سنتا، وہ بھی بوڑھے ہو کر ایسے ہو گئے کہ جیسے پرانے کپڑے میں ملبوس کوئی پرندے ڈرانے والا لاٹھیاں بجاتا کھڑکھڑاتا کوئی انسان ہو۔ یعنی بڑھاپے کو کسی نے نہ چھوڑا، چاہے پلیٹو تھا یا مطلب ہے کہ ارسطوٹل تھا یا پیتھاگورس یا فیثاگورس تھا، یعنی بڑھاپا سب کو آ لیتا ہے اور جوانی مطلب ہے کہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انزا میں وہ کہتا ہے کہ ایک اور فلسفہ دیتا ہے کہ بوتھ نن کا مطلب ہوتا ہے راہبہ، ایسی عورت جو بندے کی علمی، فکری یا مذہبی نشو و نما کرتی ہے۔ مدر وہ ہوتی ہے جو بچے کو فزیکلی پیدا کرتی ہے اور اس کا وجود دنیا میں لاتی ہے۔ وہ دونوں ورشپ امیجز، وہ سراپاؤں کی جو ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اپنے بچے کی صورت میں۔ بٹ دوز دا کینڈل لائٹس آر ناٹ ایز دوز، مگر ان دونوں کی سوچ کی روشنی یا کینڈل لائٹ کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دیٹ اینیمیٹ اے مدرز ریوری، جو بچہ ماں کے جاگتے خوابوں کو بخشتا ہے۔ یعنی ماں اس سراپے کی پوجا کر رہی ہوتی ہے جو اس کے ریوری کا مطلب ہوتا ہے جاگتے میں خواب دیکھنا، وہ جاگتے میں خواب دیکھنے والی مطلب ہے کہ کسی سراپے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن راہبہ بٹ کیپ اے ماربل، وہ سنگ مرمر اور برونز یا پیتل کے صنم کو ریپوز،
اس سے سکون پاتی ہے. ریپوز کا مطلب ریسٹ ہونا ہوتا ہے, یعنی دونوں کی محبت میں سراپاؤں کی, بچے کی وہ بھی عبادت کرتی ہے, بچے سے وہ بھی عبادت کرتی ہے, لیکن ماں جو ہے وہ جاگتے خوابوں کی روشنی دیکھتی ہے, اور جو راہبہ ہے وہ کسی سنگ مرمر یا پیتل کے صنم میں سکون پاتی ہے. اینڈ یٹ پھر بھی دے ٹو بریک ہارٹس, ان دونوں کے دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ دیکھ لیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ پریزنس اے موجود, دیٹ پیشن, وہ جذبہ, پائٹی, تعظیم, اور افیکشن, وہ محبت, یہ جو پیار کرتی تھی, نوز, وہ جانتی ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ اس حالت میں بچے کو شاید دیکھ ہی نہ پائیں کہ وہ بوڑھا ہو کے کمزور ہو جائیں. دیٹ آل ہیونلی گلوری سمبلائز, کہ یہ سبھی آسمانی عظمتیں علامت ہیں. وہ سیلف بورن, کہ کیا وہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں. موکرز, مذاق اڑانے والے, آپ مینز انٹرپرائز, انسان کی اس مشقت, بچے کو پیدا کرنے اور پالنے کی مشقت کے بعد جب وہ انسان دنیا میں سماجی ممبر بن کے چلتا ہے اور اس کے اوپر دوسرے مذاق اڑاتے ہیں, تو کیا وہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں. اب مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو دا لاسٹ اسٹینزا ڈیئر آل. اس میں یہ ہے کہ لیبر وہ کہتا ہے کہ مشقت از بلاسمنگ, پھلتی پھولتی ہے, اور ڈانسنگ یا رقص کرتی ہے. ویئر, جہاں دا باڈی از ناٹ بروزڈ, کہ جسم کو خراش نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, زخم نہ ہو, ٹو پلیجر سول, تاکہ روح کو سکون ملے. وہ کہتا ہے, ایک بڑا خوبصورت نظریہ دیتا ہے کہ مشقت وہاں پھلتی پھولتی یا رقص کرتی ہے کہ جہاں روح کے سکون کے لیے جسم کو دکھی یا زخمی نہ کیا جائے. نار بیوٹی بار نوٹ آف اٹ اون ڈسپیئر, اور نہ ہی حسن ایسا ہونا چاہیے جو یاس یا نا امیدی سے پیدا ہو. نار بلیئر آئڈ, نہ تو دھندلی آنکھیں, وزڈم, دانش, آؤٹ آف مڈ نائٹ آئل, نہ ہی دانش ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے رات جگے گزارے جائیں. ایسی دانش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ راتوں کو جاگ جاگ کے مطلب تکلیف اٹھائی جائے. او چیسنٹ ٹری, اب یہ اپاسٹرافی کا اظہار کر رہا ہے, کسی کو خطاب کرنا اپاسٹرافی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے اخروٹ کے درخت, گریٹ روڈڈ بلاسمر, پھلنے پھولنے والے, گہری گہری جڑوں والے, چیسنٹ کے درخت یا اخروٹ کے درخت. آر یو دا لیف, کیا تمہیں پتوں میں علیحدہ, دا بلاسم, پھولوں میں, اور دا بول کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا وہ تنے کی صورت علیحدہ دیکھا جا سکتا ہے. کہ کیا ہم کسی بھی درخت کو پھول, تنے, یا مطلب ہے کہ اس کے جو ہے نا پھول, تنے یا پتوں سے علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, یعنی سب کو ایک ہی درخت کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا. او باڈی سویٹ ٹو میوزک, جب تن موسیقی میں جھومتا ہے, سوئے کرتا ہے. او برائٹننگ گلینس, جب آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. ہاؤ کین وی نو دا ڈینسر فرام دا ڈانس, تو ہم رقاص کو رقص سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم درخت کہیں گے تو اس میں اس کے پھل, پھول, جڑیں, پتے, تنے سارے آ جائیں گے. اگر ہم رقص کہیں گے یا رقاص کہیں گے تو وہ دونوں ایک ہو جاتی ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو کرٹیسزم میں جا کے دیکھیں تو اس میں جو وہ مطلب ہے کہ استعمال کی گئی ہے بحر. اچھا, اس کو آخری ٹچ یہ ہے کہ اس کو ہاؤ کین وی نو دا ڈانسر فرام دا ڈانس, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی شاعر کو مطلب ہے کہ اکیلے میں نہیں, اس کے بچپن میں, اس کی جوانی, بڑھاپے میں نہیں, بلکہ شاعر کو جو ہے نا مجموعی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس کی جو ہے نا بحر کو دیکھیں تو یہ اوٹاوا ریما میں لکھی گئی ہے, جو ایامبک پینٹا میٹر میں, مطلب ہے کہ بھی جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. جیسے میں نے اس کی ایک لائن کو کیا ہوا ہے, تو دا چائلڈ, پہلا دا چائلڈ, یہ ایکسنٹڈ, یہ کم آواز ہے, اس کی چھوٹی آواز اور اس کی بڑی آواز, تو یہ ایک ایم ہو گیا. دا چائلڈ, جان لرن, یہ ہلکی آواز اور یہ بڑی آواز. ٹو سائی فار اینڈ ٹاسنگ, اس میں 5 یام ہیں, یعنی 5 آوازیں, 5 رکن ہیں, اور ہر رکن میں 2 آوازیں ہیں. پہلی آواز جو ہے وہ مطلب ہے کہ چھوٹی ہے یا ہلکی, اور دوسری میں سٹریس یا
زور دیا جاتا ہے. اب اس کو گنے. دا چائلڈ 1, رن رن 2, ٹو سائی 3, فار اینڈ 4, ٹر سنگ 5. تو اس میں 5 رکن ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں یہ ایامبیک پینٹامیٹر میں لکھی گئی ہے اور اس میں 5 رکن ہوتی ہیں اور ہر ایک رکن میں 2 آوازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لائن نمبر 3 کی ہم نے اگزامپل دی اور اس میں فگرز آف سپیچ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ایلیٹریشن, ایسوننس اور اپاسٹرافی ہیں. اب ایلیٹریشن کون سی ہے؟ یہ ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ان بگننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کسی بھی 2-3 لفظ کٹھے آ جائیں جن میں کانسوننٹ ایک جیسی آواز دے تو اس کو ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں اور وہ ریپیٹیشن آف ساؤنڈ, ریپیٹیشن آف جو ہے نا وہ کانسوننٹس ہوتا ہے. تو وہ کون کون سے ہیں میں بتاتا ہوں. جیسے ہیں changed some childish, Plato's parable, پھر thinking of that, stood so, finger fasting, pretty plumage, sleep shriek struggle, sa کی sound, drug decide, da کی آواز, finger upon a fiddlestick, fa کی آواز, star saying, sa کی آواز, sticks to scare, sa کی آواز, the passion piety, pa کی آواز, mockers of man, ma کی آواز, body is not bruised, body bruised, ba کی آواز, beauty born, ba کی آواز, bloom or bowl, ba کی آواز, dancer from the dance. یہ بھی مطلب ہے کہ ایلیٹریشن کی ایک مطلب مثال ہے اور اس میں ہمیں ایسوننس بھی ملتی ہے. ایسوننس سملر ساؤنڈنگ واولز, والز کی آوازیں وہ کانسوننٹس کی تھیں. اب والز کی آوازیں بھی اس میں مطلب ہے کہ بھی ہمیں سیم ملتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے کہ ڈریم آف لیڈائن, تھنکنگ آف دیٹ فٹ, ایک کی آواز, شی بین سی, she but she see, 60 or more winters, 60 winters, e کی آواز, 60 or more winters, upon the bottom, ba کی آواز, fiddlestick or string, پھر ہے old clothes, o کی آواز. اس میں مطلب ہے کہ بھی ہمیں assonance o کی مل رہی ہے. wisdom out of midnight, wisdom out of midnight. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں نے اس کو ترجمہ ہم نے کیا اور اس کو سمجھا بھی اور اس میں بہت خوبصورت سی باتیں ہیں. ہمیں مطلب ہے کہ بھی مارگن کی محبت میں بہت سا فلسفہ اس نے بیان کر دیا اور ایک ذاتی تجربہ جو بڑا کمال کا تھا اس نے ہمارے ساتھ ایک اسکول کے وزٹ کے دوران بچوں سے جو ڈرائیو کیا, جو مطلب ہے کہ فطرت نے اس کو اس وقت جو ہے نا تعلیم دی, وہ ہمیں مطلب ہے کہ اس نے کافی اچھے انداز میں بتایا. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا مزید کوئی ویڈیو آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے چینل کو جو ہے نا میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. علم کے راستے پر چلتے رہیں. اور یہ نظمیں جو ہیں یہ اصل میں صرف ایم اے انگلش یا انگلش لرنرز کے لیے نہیں ہے, یہ جنرل ریڈر کے لیے بھی ہیں کہ ایک نظم میں کتنی خوبصورت فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. جو کوئی بھی شاعر لکھتا ہے تو وہ فطرت کی طرف سے تعلیم حاصل کر کے لکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ویسے بھی جنرلی بھی ان کو کبھی کبھار سن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.